नाज़रीन, बड़ी खबर ये सामने आई है कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर नाकाम होकर वापस चला गया है और ये बहुत बड़ी शिकस्त अमेरिका की बताई जा रही है, जिस घमंड और तकब्बुर के साथ वो लाल सागर में उतरा था। और हम आपको कहते थे कि अमरीकी हेजेमनी का यहीं पर इसी लाल सागर में इख्तिताम होगा। तो यमन की ये बहुत बड़ी कामयाबी सामने आई है कि उनकी टेक्नोलॉजी का शाहकार, उनका एक वहशत और दहशत की अलामत समझे जाने वाला उनका सबसे बड़ा एसेट एयरक्राफ्ट कैरियर वो जनाब नाकाम लौट गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इराक और शाम के बॉर्डर पर अमेरिका की जानिब से बमबारी शुरू कर दी गई है। वहाँ पर इस्लामिक रेजिस्टेंस के फाइटर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं और इराक से अभी एक नई लहर का आगाज़ हुआ है। इराक से समझ लें कि दोबारा अमेरिकी बेसिस और अमेरिकी ठिकानों के ऊपर और इसराइल के ऊपर ज़्यादा तेज़ हमलों का आगाज़ है वो यहाँ से हो चुका है। और नाज़रीन, यूरोप ये कह रहा है कि हमें डबल फोर्स की ज़रूरत है। जो यूरोपी जो अभी तक मौजूद हैं रेड सी के अंदर, वो बता रहे हैं कि हमें यमन के खिलाफ डबल फोर्सेस की इस वक्त रिक्वायरमेंट है। और नाज़रीन, बहुत बड़ा फिनोमेना इसराइल के अंदर शुरू हो गया है। इसराइली बिजनेसमैन जिनकी इसराइल बहुत केयर करता है और इसराइल उनको अपना एसेट समझता है। इसराइल इन बिजनेसमैन को अपनी बका की अलामतों में से एक अलामत समझता है, एक ज़रूरत समझता है। तो वो बिजनेसमैन जो हैं वो अब इसराइल को लीव करना शुरू हो गए हैं। ये 75 सालों में पहली बार हो रहा है। क्यूबा ने ज्वाइन कर लिया है। जो साउथ अफ्रीका का केस चल रहा है उसको, ये डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और ईरान की जानिब से नाज़रीन बयान सामने आया है कि वो लेबनान जंग में पूरी तरह से तैयार हैं। लेबनान को सपोर्ट करने के लिए हर तरह का सप्लाई लाइन, हर तरह का असलहा, फाइनेंस लेबनान को दिया जाएगा। और हम वार्न कर रहे हैं इसराइल को कि वो लेबनान पर हमला ना करे, लेकिन अगर वो हमला करता है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये एक तमाम अहम तरीन खबरें। इसके अलावा जो नेतन्याहू का घर है वहाँ पर बॉर्डर गार्ड जो होते हैं, जो फौजी वहाँ पर होते हैं, उसको नेतन्याहू के घर के ऊपर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू की जान जो है वो शदीद खतरे में है। इजरायली इससे पहले 2-3 बार जो है वो अटेम्प्ट कर चुके हैं नेतन्याहू के घर के अंदर घुसने की। तो अब वो सिक्योरिटी इस लेवल तक बढ़ा दी गई है और उसके घर के बाहर एक नया मुजाहरा इस वक्त शुरू हो रहा है। तो ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं यमन से। रशियन एक फ़िलासफ़र ने कहा कि यमन जो है वो इस्लामी गैरत की लाज रख गया है इस जंग के अंदर, जहां पर तमाम इस्लामी मुल्क बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमीज एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फौज, लाखों की तादाद में फौज, इतने बड़े मुल्क है, अगर ये बाइकआउट कर दें तो दुनिया का निज़ाम ना चल सके। वो अपनी इज्तमायत, अपनी इतनी ताकत शो नहीं कर सके कि वो 8 महीनों बाद, यार ये तारीख पता नहीं इसको कैसे देखेगी और हमारी इस बेबसी और बेहसी को कैसे देखा जाएगा। 8 महीनों के बाद 57 इस्लामी मुल्कों की ये पावर नहीं है कि वो इसराइल जिसकी टोटल आबादी 80 लाख है उसको मजबूर कर सके सीज फायर के ऊपर। मैं फिर कहता हूं आज़ादी को साइड पर रख दें, सीज फायर के ऊपर और इस बात के ऊपर कि खाना और पानी अंदर जाने दें। यार इस बात को आप कैसे बयान करेंगे? मतलब इतनी बेबसी की इंतहा और इतनी बेहसी की इंतहा। तो इसलिए रशियन फिलोसोफर ने कहा कि यमन उस इस्लामी गैरत की लाज रख गया है कि जिस तरह से उसने फिरौनों को टक्कर दी, जब ये सारे जो हैं डर के मारे पीछे बैठे हुए हैं अपने थोड़े थोड़े मफादात के लिए। और पता नहीं इस चक्कर में कि हमारे साथ पता नहीं इसराइल क्या कर देगा, अमेरिका क्या कर देगा, इस चक्कर में ओ भाई आप फौजी हैं, फौजी ना भेजे, आपको कौन कह रहा है फौजी भेजे? आप अपना डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली या बाइकआउट करने से या तेल रोकने से या असलहा रोकने से इतना प्रेशर भी क्रिएट नहीं कर सकते, या रास्ता रोकने से इतना प्रेशर भी क्रिएट नहीं कर सके कि इसराइल को जंगबंदी के ऊपर ले आए, सीज फायर के ऊपर ले आए। आप नहीं कर सके। और 257-58 दिन आज हो चुके हैं, ठीक है। दुनिया की तारीख में कभी कोई ऐसी जो है ना वो जंग नहीं चली, चूंकि ये जंग भी नहीं है, ये तो सीधी सीधी एक जेनोसाइड है। तो उसमें यमन ने कारनामा क्या सर अंजाम दिया? नाज़रीन, यमन ने जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको मार भगाया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहॉर, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, उनकी टेक्नोलॉजी का शाहकार, ये जहां भी जाता है समझे कि मैदान मार के ही आता है। ये जीत की प्राइड की अलामत उनके समझा जाता है। कभी ये इस तरह नाकाम नहीं लौटा जिस तरह यमन के हौसियों ने। और देखें, हौसी जो है पूरा यमन उनके पास नहीं है, उनके पास आधा या आधे से भी कम इलाका है यमन का। ये वो हौसी हैं, पूरा यमन भी नहीं लड़ रहा है।
انہوں نے, جو کہ دور دور تک کوئی نیول پاور نہیں ہے, انہوں نے جناب ان کے سب سے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنایا, اور اس کے بعد یہ ایئر کرافٹ کیریئر غائب ہو گیا کہ پتہ نہیں, مطلب انہوں نے اس کی لوکیشن ہی چینج کر دی اور کئی 100 کلومیٹر اس کو دور لے گئے. اور آج اس خبر کی کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ جناب انہوں نے اس ایئر کرافٹ کیریئر کو واپس بلا لیا ہے بہت بڑی ناکامی اور شکست کے ساتھ, اور روز ویلٹ نامی جو ایک دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو بھیجا جا رہا ہے, اور اس کو جناب وہ دور یمن کی رینج سے اپنے تئیں دور تعینات کیا جائے گا. لیکن کتنا دور کر لیں گے, اس کی تو 2000 کی رینج ہے, تو مڈل ایسٹ تو تمام جو ہے وہ یمن کے نشانے کے اوپر ہے. فاکس نیوز رپورٹ کر رہا ہے, دا یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر آئزنہاور ول لیو دا ریڈ سی اینڈ ول بی ریپلیسڈ بائی دا کیریئر روزویلٹ. تو یہ میں نے خبر آپ کے سامنے کنفرم کر دیا. اب ذرا ان کی شکست کا ایک اور ثبوت دیکھیے ناظرین. یورپی یونین کے جو کمانڈر ہیں, جو مطلب اس وقت ریڈ سی میں جتنے بھی ان کے جن ملکوں کے جنگی بیڑے ابھی تک موجود ہیں وہاں پر, جو کہ کر کچھ بھی نہیں رہے لیکن وہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں اب وہ سمجھ رہی ہیں جن کا ایک جنگی بیڑا ہے, 2 ہیں یا 3 ہیں یا جتنے بھی ہیں, جتنے بھی ان کی فوج وہاں پر ڈپلائیڈ ہے, جتنی بھی نیوی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس نکلیں تو کیسے نکلیں, کس منہ کے ساتھ نکلیں, واپس جا کر کیا بتائیں گے کہ یہ تو یمن پر قبضہ کرنے اور بیسز بنانے کے لیے آئے تھے, اب واپس جائیں تو کیسے جائیں. تو جو وہاں پر موجود ہیں لیکن کر کچھ بھی نہیں رہے, مطلب وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہے نہ اپنے جہازوں کو نہ اسرائیلی جہازوں کو, اس میں تو وہ فیل ہوئے ہیں. اب وہ ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈبل فورسز کی ضرورت ہے. یورپین کمانڈر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈبل فورسز کی ضرورت ہے. بلومبرگ اس کو رپورٹ کر رہا ہے, آن دا کمانڈر آف دا یورپین نیول آپریشن ان دا ریڈ سی, وی نیڈ ٹو ڈبل دا سائز of our forces due to the escalation of Houthi attacks. ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ڈبل فورسز چاہیے, زیادہ نہیں, ڈبل جتنی ہے اس سے دگنا فورسز ہمیں چاہیے یمن کے حوثیوں کو روکنے کے لیے. تو آپ اندازہ لگائیے 57 اسلامی ملکوں کی کیا ٹوٹل ان کی حیثیت رہ گئی ہے, اور آدھے یمن کے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں حوثی, انہوں نے جناب امریکہ کا یہ حشر کیا اور یورپ کہہ رہا ہے ہمیں ڈبل فورسز چاہیے. تو اگر یہ بھی تھوڑی سی دکھا دیتے جو ہے نا, جس کو کہتے ہیں غیرت دکھا دیتے, تو یہ جو کچھ ہوا یہ نہ ہوتا. یمن نے پوری طرح سے امریکہ اور یورپ کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے. پھر ابھی ایک اور ناظرین اٹیک ہوا ہے 126 نوٹیکل مائلز گلف آف ایدن سے, 126 نوٹیکل مائل, بہت زیادہ فاصلہ یہ بنتا ہے, دور اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. یہ ایک تفصیلات ہو گئی یمن کے حوالے سے. اب ذرا آگے چلتے ہیں تو ناظرین جو بہت بڑا ایک فینومنا, ایک بہت بڑی تبدیلی اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو تمام بڑا میڈیا ہے وہ کھل کر یہ لکھنا شروع ہو گیا ہے, یہ رپورٹ شائع کر رہا ہے کہ اسرائیل کو شکست ہوئی ہے. اور جب سے اسرائیلی آرمی کے سپوکس پرسن نے خود اعتراف شکست کیا ہے کہ ہم حماس کو ہرا نہیں سکتے ہیں, اس کی بہت غیر معمولی اہمیت ہے. کیونکہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں, اگر آپ شروع سے شروع کریں, تو جب یہ تکبر کے ساتھ اترے تھے اور یہ کیا کہتے تھے کہ یہ شفا ہاسپٹل کے نیچے حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے, ٹھیک ہے, کیا کیا نئے جھوٹے بیانی انہوں نے بنائے, 1.5 لاکھ کے قریب انہوں نے کیجویلٹیز کر دی. وائٹ ہاؤس, ادھر لنڈن, ادھر جناب فرانس, ادھر جرمنی, سارے یہ کہتے تھے کہ حماس از ان ایکسیپٹیبل. ادھر کینیڈا یہ کہتا تھا, آسٹریلیا یہ کہتا تھا, جاپان, یہ سارے یہ کہتے تھے کہ حماس کو اب ہم کرش کر کے رکھ دیں گے, اس کو بالکل ہم یہاں پر رہنے نہیں دیں گے اور غزہ سے اس کو نکال دیں. وائٹ ہاؤس کے کب تک بیانات آتے رہے, ٹھیک ہے. اور آج یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حماس کو ہم ہرا نہیں سکتے اپنے منہ سے. تو یہ نہ صرف اسرائیل بلکہ تمام جو ویسٹ کا ورلڈ آرڈر ہے نا, اس پورے کو حماس نے شکست دی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بیان کی اپنے منہ سے یہ اعتراف کرنا, حالانکہ نتن یاہو تو ابھی بھی کہتا ہے کہ ہم وکٹری سے 1 سٹیپ فارورڈ ہے, اور کب سے وہ کہتا چلا آ رہا ہے, اور اس کا سپوکس پرسن آرمی کا کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم اس کو ہرا ہی نہیں سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم 1 سٹیپ اوے, وہ کہتے ہیں ہم ہرا ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو چھاپا ہے, اور یہ بڑی بڑی سرخیوں کے اندر یہ چیزیں چھپی جا رہی ہیں. فلسطین کی جو روز روشن کی طرح فتح ہے. اسرائیلی ملٹری سیز حماس کانٹ بی ڈسٹرائڈ, ایسکلیٹنگ فیوڈ ود نتن یاہو. اب یہ ایسکلیٹنگ فیوڈ ود نتن یاہو سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں, کہ یعنی آرمی, اسرائیلی میڈیا میں آرمی کے بیانات چھپ رہے ہیں کہ ہم اس حماس کو ہرا نہیں سکتے اور ہمیں جنگ روک دینی چاہیے, اسرائیل کا فائدہ اسی میں ہے. اور باقی دنیا کے میڈیا میں یہ بیانات چھپ رہے ہیں, اور نتن یاہو وہیں پر کھڑا ہے, نہیں جی حماس کو ہرائیں گے, نہیں جی جنگ کو جاری رکھیں گے. تو وہ جو ایسکلیشن اندر ہے نتن یاہو اور آرمی کی, اور جو اندر اختلافات ہیں وہ مطلب ہائی لیول کے اوپر ہیں. نتن یاہو's relationship with military establishment at all time low, فارمر جنرل یہ بتا رہا ہے. The Israeli military and security icons, he said, feel they have exhausted the purpose of the war, reaching tactical peak.
وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جنرل بتا رہا ہے کہ آرمی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے ایگزاسٹڈ دا پرپز آف دا وار کر دیا، کہ اس سے ہمیں کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہونے والا، اینڈ کس خطرناک صورتحال میں ہم اب داخل ہو چکے ہیں اگر ہم ابھی بھی جنگ کو ہم نے نہ روکا. we will reach a point when we are just fighting guerrilla warfare and that could take years. اب ہم اس پوائنٹ کے اندر ریچ کر رہے ہیں بہت جلد اگر ہم نے ابھی بھی اس جنگ کو نہ روکا کہ جو گوریلا وارفیئر ہے وہ پراپر ایک شروع ہو جائے گی جس کے اندر سالوں لگ جائیں گے. مطلب ایٹ دی اینڈ بھی فتح کچھ بھی نہیں ملنی، لیکن سالوں تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا بغیر کسی نتیجے کے. اب دیکھیں اس میں فرق کیا ہے، یہ باقی جنگوں سے بالکل مختلف ہے. اگر اس میں حماس نے فتح نہیں لینی، یعنی حماس نے یہ نہیں کرنا کہ اس نے تل اویو میں جا کر جھنڈے گاڑنے ہیں، اگر حماس یہ نہ کر سکی تو حماس کو شکست خوردہ کہا جائے گا کہ اگر حماس نے تل اویو میں جھنڈا نہیں لگایا. نو، اس کی ڈائمینشن کو سمجھیے. اور یہ فتح اور شکست کا فیصلہ کس بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسرائیل سو کالڈ بڑی پاور ہے، حماس ایک تنظیم ہے، اور اسرائیل نے یہ جنگ چھڑی ہے، اسرائیل اترا ہے غزہ کے اندر. تو اگر اسرائیل اپنی کہی ہوئی بات کو اچیو نہ کر سکا، جو کہ نہیں کر پا رہا، تو اس کی شکست مانی جائے گی. یہ فرق ہوتا ہے. یعنی جس طرح اب روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، اگر روس یوکرین کو مکمل قابض نہ ہو سکا اور مطلب یہ جنگ اس کو روکنا پڑ گئی اور کل کو یوکرین پھر نیٹو کا ممبر بن گیا، تو روس کی شکست مانی جائے گی. بجائے اس کے کہ اس نے علاقوں پر قبضہ کر لیا، یوکرین کا نقصان کر دیا، اس کو فتح نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو الٹیمیٹ گول ہے اس میں جو ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکے. سو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حماس از ان ڈیفنس پوزیشن، حزب اللہ ڈیفنس پوزیشن کے اندر ہے، کہ اسرائیل کو ون نہ کرنے دینا ہی دراصل اس کی شکست ہے، کہ اس کے ڈکلیئرڈ گولز اچیو نہ کرنا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ حزب اللہ بھی تل اویو میں آ کر جھنڈے گاڑے گی تو ہم حزب اللہ کو فاتح مانیں گے. نو، اگر اسرائیل لیبنان میں گیا اور لیبنان پر قبضہ نہ کر سکا، حزب اللہ کو ختم نہ کر سکا، تو اس کی شکست مانی جائے گی. اسی طرح حماس کا بھی یہی معاملہ ہے. تو یہ اس جنگ کا ایک بنیادی فرق ہے. اب ناظرین کیوبا کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور کیوبا کھل کر میدان میں آیا اور اس نے ساؤتھ افریقہ کا جو لا سوٹ ہے اس کو جوائن کیا. اب دیکھیں نا، اسلامی ملک نہیں جا رہے، اسلامی ملک کچھ نہیں کر رہے، تو یہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں ان کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ یار اب کیوبا کیا فوجیں بھیجے گا. اس نے تو اپنی کیپیسٹی میں جو کرنا ہے وہ کرے گا، اور وہ کر رہا ہے. مطلب یہ اس کا جانا عالمی عدالت میں، یہی بڑی بات ہے. وہ مورل سپورٹ آپ کو کر رہے ہیں، ڈپلومیٹک سپورٹ کر رہے ہیں، پولیٹیکل سپورٹ کر رہے ہیں، عالمی اداروں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیا اب کیوبا اور کولمبیا فوجیں بھیجیں یا کوئی وینزویلا آپ کے لیے فوجیں بھیجے؟ تو انہوں نے تو یہ کام نہیں کرنا. ان کے لیے یہی بہت ایکسٹریم ہے کہ وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور کیوبا کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ جس طرح سے وہ ظالموں کے خلاف کھڑا ہوتا آیا ہے. تو یہ ایک بڑی خبر ہے کیوبا کے حوالے سے. اب ذرا آ جاتے ہیں عراق اور شام کا جو بارڈر ہے. یہاں پر ناظرین کئی مہینوں کے بعد امریکہ کی جانب سے بمباری کی گئی، یعنی عراق اور شام کے ایریاز میں دوبارہ سے بمباری کا آغاز ہو گیا ہے امریکہ کی جانب سے. اور جو اسلامک ریزسٹنس کے فائٹرز ہیں ان کی شہادتوں کی اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں جو وہاں پر اٹیک ہوا ہے. اب اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ آج سے 4 دن پہلے عراق کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے. عراق اور شام اور باقی تنظیمیں ایک ایکسیپشنل میٹنگ میں اکٹھی ہوتی ہیں، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ ماہ پہلے امریکہ پر حملے روک دیے تھے اور ایک الٹیمیٹم دیا تھا کہ امریکہ یہاں سے وڈرا کر جائے، لیکن امریکہ نے وڈرا نہیں کیا. تو وہ الٹیمیٹم ہمارا ختم ہو چکا ہے. تو اب ہم اس عظیم جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں یا ہم ہوں گے یا پھر امریکہ ہوگا. یعنی امریکہ کو نکالے بغیر ہم اب پیچھے نہیں بیٹھیں گے، اور امریکہ کے ساتھ اسرائیل پر حملے تیز ہوں گے. اور امریکہ کا نکالنا ہی دراصل اسرائیل کے خاتمے کی ایک وجہ ہے. یعنی اس کی ڈائمنشن اس کے ساتھ جڑتی ہے نا. اگر امریکہ آج شام اور عراق میں نہ بیٹھا ہو تو اسرائیل اس طرح سے بدماشی نہیں کر سکتا. کیا پھر اسرائیل کو ایسے چھوٹ ہوگی جا کر شام پہ حملے کرے؟ تو نہیں ہو سکتی نا. اگر شام آزاد ہوتا آج، اس میں امریکہ نہ ہوتا، تو گولان ہائٹس کیا اسرائیل کے پاس رہتی؟ تو امریکہ کا نکلنا ہی امریکہ کو لایا کیوں تھا اسرائیل نے؟ اپنی ڈیفنس کے لیے لایا تھا. اگر آپ اس وقت بارڈر دیکھیں تو ان کا صرف لیبنان والا بارڈر انسیکیور ہے، باقی تمام ان کے بارڈر سیکیور ہیں. ایجپٹ کے ساتھ معاہدہ، جارڈن کے ساتھ معاہدہ، سیریا کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ آ گیا، تو امریکہ اس بارڈر کو سیکیور کر رہا ہے. صرف ایک لیبنان والا بارڈر بچا ہوا ہے. تو اس طرح جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ امریکہ کو نکالنا ہے. امریکہ نکلے گا تو اس کا براہ راست لنک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. تو وہ میٹنگ ہوتی ہے. اب امریکہ نے حملے شروع کر دیے ہیں، تو وہ تو آلریڈی فیصلہ کر بیٹھے ہیں. اور یہ امریکہ نے کافی ٹائم کے بعد، یعنی میرے خیال 2-3 مہینے گزر گئے جس کے بعد انہوں نے پہلا اٹیک جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو ادھر سے اب آپ دیکھیں گے کہ عراق سے نئی لہر
جنگ کی وہ شروع ہونے والی ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین ایران کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل ریڈی ہیں، اور امریکہ، برطانیہ، فرانس یہ سارے وارن کر چکے ہیں کہ لیبنان کی جنگ میں ایران براہ راست شامل ہوگا، براہ راست اس کی کنفرنٹیشن ہوگی اسرائیل کے ساتھ، اور ایران کا آج بیان سامنے آیا کہ وہ بالکل ریڈی ہیں۔ Iran warns Israel against escalating fighting with Hezbollah. The Lebanese resistance movement Hezbollah has the capability to defend itself and Lebanon. Perhaps the time for the self-annihilation of this illegitimate regime has come. اسرائیل کے خاتمے کا، اس ناجائز قبضے کے خاتمے کا اس وقت آ چکا ہے۔ پہلے تو انہوں نے وارن کیا ہے کہ ادھر داخل نہ ہونا ورنہ بڑی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل آتا ہے تو ہم تیار ہیں، اور کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ کہ اسرائیل کے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ اسرائیل کا خاتمہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایران کے حوالے سے بڑی بات ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ خود اسرائیل کو دو ٹوک الفاظ میں بتا چکا ہے کہ لیبنان میں جنگ ہوئی تو ایران براہ راست آئے گا جنگ کرنے کے لیے، اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ براہ راست نہ آئے۔ اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فینومنا اس وقت اسرائیل میں شروع ہو گیا ہے، وہ فینومنا جس سے اسرائیل سب سے زیادہ ڈرتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کے جو بزنس مین ہیں، ان کے جو بلینئرز ہیں، ان کا جو انفلوئنشل طبقہ ہے جو یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا یہاں سے مائیگریٹ کر کے یہاں پر آ کر آباد ہوا ہے، اس کے بارے میں اسرائیل ہمیشہ سے ڈرتا رہا ہے کہ کہیں یہ اسرائیل سے لیو نہ کریں، اور اسرائیل اس طبقے کو اپنا سب سے بڑا ایسٹ سمجھتا ہے، اس لیے اس طبقے کو اسرائیل نے حائفہ میں اور تل ابیب میں بسایا، اور اس کے بعد پھر اشدود میں، اشکلون میں، اور اوپر پھر نہاریا میں، زیادہ کو حائفہ تل ابیب میں، باقیوں کو پھر اوپر ان شہروں میں۔ لیکن یہ تمام جو ساحلی پٹی کے یہ شہر ہیں یہ کسی کی بھی رینج سے باہر ہیں، تگڑا ترین ایئر ڈیفنس ہے، تہ در تہ ایئر ڈیفنس ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی سامنے طاقت بھی موجود نہیں ہے کہ جو اٹیک کر سکے، تو کوئی چانس نہیں تھا کہ ان لوگوں کو، جن کو اسرائیل اپنی بقا کی ضمانت سمجھتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہی تو لوگ ہیں جو لابینگ کرتے ہیں، یہ یورپ سے آئے ہیں، یورپ میں ان کا انفلوئنس ہے، امریکہ سے آئے ہیں، ڈوئل نیشنل ہے، امریکہ میں ان کا انفلوئنس ہے، تو اس لیے اسرائیل ان کو اپنا ایسٹ اور ریاست کی بقا کی ضمانت سمجھتا ہے، تو اس نے خاص ایریاز میں ان کو بسایا ہوا تھا، بارڈرز پر ان کو کبھی نہیں بسایا کہ وہ ادھر والے بارڈرز پہ کہ ان کے اوپر آسانی سے اٹیک ہو جائے، اس ایریا میں بسایا کہ کوئی ان کو ٹچ نہ کر سکے اور یہ انسیکیور کبھی بھی فیل نہ کرے۔ اب دیکھیں نا کہ جنگ تو 8 مہینوں سے چل رہی ہے اور انہوں نے آج لیو کرنا شروع کیا ہے، اور وہ سارا کیا ہے؟ ایک ڈرون کا کمال ہے، جو حزب اللہ نے ڈرون بھیجا ہے حائفہ کے اوپر، اس ڈرون نے بتا دیا کہ تم سارے جو ہو، جو اپنے آپ کو سیکیور سمجھ کے بیٹھے ہو، تم سارے ہماری رینج کے اندر ہو، تو اس ایک ڈرون نے اتنا بڑا کردار ادا کر دیا۔ تو اب وہ بزنس مین جو ہیں وہ اس وقت لیو کرنا شروع ہو گئے، اور حائفہ سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے، کیونکہ حائفہ میں ڈرون آیا اور اس نے کہا کہ تم ہماری رینج میں، ابھی تک حزب اللہ نے تل ابیب میں حملہ نہیں کیا، تو تل ابیب میں بھی بہت جلد یہ فنومنا شروع ہو جائے گا، لیکن حائفہ سے بزنس مینز نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسرائیل سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا تھا جو اس وقت شروع ہو گیا ہے، اور یہ ان کا بہت بڑا لاس ہے۔ گارڈین خود اس کے اوپر سٹوری چھاپ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ اندر ہو چکا ہے۔ اب ذرا فارمر جو موساد چیف ہے اس کے ذرا بیانات دیکھیے۔ بینگ ڈرون انٹو اے بیٹل ان دا نارتھ از ناٹ ان اسرائیل انٹرسٹ۔ فارمر موساد چیف کہہ رہا ہے کہ ادھر لیبنان کی جنگ میں آنا ہمارے بالکل انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ ٹو سم ایکسٹینٹ آئی بلیو نصر اللہ مور دین آئی بلیو نتن یاہو۔ میں نتن یاہو سے زیادہ نصر اللہ پہ بلیو کرتا ہوں، یعنی اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے، اس کی باتوں میں وزن ہے، وہ جو بات کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نتن یاہو کی پھوکی دھمکیوں پر نہیں جاتا، میں نصر اللہ کی بات سنتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، جو وہ بات کر رہا ہے وہ ہوگی، یہ موساد کا چیف کہہ رہا ہے۔ اور ناظرین اسرائیل کے خوف کا عالم ذرا یہ دیکھیے کہ ایک اور کام اسرائیل میں شروع ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹریننگ کا ٹائم ہے اس کو کم کر دیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ پہلے کیا نا کہ سروس بڑھائی، یعنی اگر کوئی فوجی 56 میں 50 میں یا جب بھی ریٹائر ہوتا ہے انہوں نے وہ بڑھا دیے 5 سال تاکہ وہ فوج ریٹائر نہ ہو۔ دوسرا انہوں نے کام کیا کیا ہے کہ جو ٹریننگ کا ایک ٹینیور ہے کہ اتنے ہفتے میں 2 مہینے 1.5 مہینہ ٹریننگ کرنی ہے اور اس کے بعد جنگ میں آنا ہے، وہ انہوں نے کم کر دیا ہے۔ یعنی اگر آپ یوکرین میں اس وقت جائیں تو بالکل یہی فنومنا وہاں پر ہو رہا ہے کہ بڑی بیسک سی ٹریننگ دے کر ان کو میدان میں اتارا جا رہا ہے، کیونکہ ہار رہا ہے نا یوکرین، تو جب بھی کوئی ملک ہار رہا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو لے کر آتا ہے اور ان کو بڑی بیسک سی ٹریننگ دے کر جو ہے وہ میدان میں بھیجنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ فوج کی کمی پڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ ویٹ نہیں کر سکتے کہ ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے۔ اچھا یہ کام اس وقت اسرائیل میں شروع، آپ اس کی سنگینی کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اسرائیل فاتح کہاں سے ہے؟ ایک نقطہ تو سمجھیے، اس نے ٹریننگ کا ٹائم کم کر دیا ہے کہ ہمیں بندے زیادہ چاہیے جنگ کے اندر،
اور اسرائیلی آرمی نے اس کے اوپر وارن کیا ہے، چونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، اس نے کہا ہے یہ تمہارا اور نقصان کرے گی، یہ جو ٹریننگ کا ٹائم تم کم کر رہے ہو، کیونکہ ہم حزب اللہ کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں جو ہائیلی آرمڈ ہائیلی ٹرینڈ آرمی ہے، اور تم اس کے مقابلے میں الٹا کم ٹریننگ والی فوج اتار رہے ہو، تو یہ تو ڈبل ہمارا نقصان ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ ناظرین، نتن یاہو کی لائف اتنے خطرے میں ہے کہ وہاں پر پہلی بار جو بارڈر گارڈز ہیں وہ وہاں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ پولیس ڈپلائی بارڈر گارڈ سولجرز نیئر نیتن یاہوز ہوم ان سیزیرا بیفور دا سٹارٹ آف اے ڈیمونسٹریشن اگینسٹ ہم۔ اس کی جان اتنے خطرے میں ہے کہ وہ بارڈر گارڈ جو ہیں وہ جو فوجی بارڈر کی سیکیورٹی کرتے ہیں، مطلب ہائیلی ٹرینڈ، وہ وہاں پر، تو اتنا خطرہ ہے جناب اس وقت نیتن یاہو کو اپنی جان کا۔ اب ذرا غزہ کے آخر میں اٹیکس آپ کے سامنے رکھے تو غزہ میں ایک تو سپلائی لائن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، وسطی غزہ کا جو علاقہ ہے، یہاں پر بتا رہے ہیں بامبڈ ود اے میزائل سالوو آپ پوزیشن آف انیمی سولجرز آن دا سپلائی لائن۔ پھر وہ بتا رہے ہیں اچیو ڈائریکٹ ہٹس آن اے نمبر آف انیمی سولجرز اسٹیشن دا آؤٹر گیٹ آف دا رفح کراسنگ۔ رفح کراسنگ کے اوپر جو اسرائیلی فوجی موجود ہیں ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو مارا گیا ہے۔ پھر وی ٹارگیٹڈ ود اینٹی آرمر شیل اینڈ اسرائیلی ٹروپ کیریئر ان تل السلطان۔ تل السلطان میں ایک بڑی لڑائی جاری ہے اور وہاں پر ایک ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنا کر فوجیوں کو مارا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔